बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी 25 रोज से बरकरार है। ताहम अभी तक सिफारती सतह पे कोई मुज़ाकरात के नतीजे में हतमी पेशरफ नहीं हो सकी। उसकी बड़ी वजह अपनाए हरमुज की बंदिश और अमेरिका की बहरी नाकाबंदी है। आज ये खबर आई कि ईरान की जानिब से नई प्रपोजल बजरिया पाकिस्तान अमेरिका को भिजवाई गई हैं और अब से कुछ देर ही कबल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि जो ताज़ा प्रपोजल्स आई हैं ईरान की जानिब से उससे वो मुतमईन नहीं हैं। साथ में उन्होंने, जैसे वो पहले कह भी रहे हैं, कि ईरान में यकसां क़यादत नहीं है और वो कह रहे हैं कि डील जो है ये ईरान ने डिसाइड करना है कि वो डील चाहता है या खुदा ना खास्ता हमेशा के लिए ख़त्म होना चाहता है। ये वो स्टिकिंग पॉइंट है जिसकी वजह से इस वक्त मामलात जो हैं उसमें इबाम पाया जाता है। ओवल ऑफिस में कल वो उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि ना उन्होंने इसको रूल आउट किया कि दोबारा मिलिट्री मिस एडवेंचर की तरफ वो जा सकते हैं, यानी कि फौजी कार्रवाई दोबारा से वो शुरू कर सकते हैं, ना ही जंग बंदी के हवाले से वो हतमी तौर पे कह रहे हैं। अलबत्ता ट्रंप इंतजामिया ने कांग्रेस को कहा है, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस से जो है वो एक तरह से परमिशन लेनी है अगर इस जंग को कंटिन्यू करना है। उन्होंने कहा कि 7 अप्रैल को हमारी जंगबंदी हो गई है ईरान से, लिहाजा फ्रेश अप्रूवल लेने की कांग्रेस से जरूरत नहीं है। ये वो सूरत हाल है जिसको हम जरूर डिस्कस करना चाहेंगे। लास्ट वीकेंड पे तो हम बड़े इस हवाले से पुर उम्मीद थे कि कोई ना कोई बातचीत जो है वो डायरेक्ट नेगोशिएशन शुरू हो जाएंगी। वो ऐसा नहीं हो सका। अलबत्ता ये अमरीकी सदर ने कहा है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। इस सारी तनाव की वजह से जो वर्ल्ड इकोनॉमीज हैं वो बुरी तरह मुतासिर हो रही है, क्योंकि जो 25% आपका ऑयल और गैस है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है। पाकिस्तान भी उन ममालिक में शामिल है, वहां ईरान की जानिब से जो है इसको बंद किया गया है। अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेड लगाया हुआ है। तो जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं उनमें कल हमने देखा बहुत बड़ा इजाफा सामने आया। $126 फी बैरल जो है वो ब्रेंट की प्राइस हो गई, जो कि फिर गिर के 111 112 आई। और पाकिस्तान भी ऑब्वियसली उसकी लपेट में है। कल हुकूमत की जानिब से जो पेट्रोलियम मसनूआत है उनकी कीमतों में भी इजाफा हुआ। पेट्रोल की कीमत में ₹6.51, अब वो ₹399.86 फी लीटर पेट्रोल हो गया है पाकिस्तान में, जबकि डीजल जो हाई स्पीड डीजल है उसमें ₹19.39 का इजाफा होकर वो ₹399.58 हो गया है। ऑब्वियसली इससे पूरी वर्ल्ड इकोनॉमीज जो हैं वो मुतासिर हो रही हैं। इस हवाले से हम जरूर आज गुफ्तगू करेंगे कि अब इस वक्त मामलात कहां जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो आर्म सर्विसेज कमेटी में जो पेशी हुई, एक तरह से आप कह सकते हैं, आप अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्सेट से बड़े ताबड़तोड़ सवाल हुए। हत्ता कि जो उनके कांग्रेस पर्सन, उन्होंने अमरीकी सदर की ज़हनी हालत पर भी सवालात उठाए। और आज वैसे यौम मई है तो मैं चाहूंगा कि मेहमानों पे जाने से कबल जो यौम मई आलमी दिन मनाया जाता है मजदूरों का, जो लेबर डे है, हमारे डोमेस्टिक वर्कर हैं, हमारे किसान हैं, जो इसके अलावा काम कर रहे होते हैं, तो उनको हम भी प्रोग्राम सचते के प्लेटफॉर्म से सलाम करेंगे। सारा साल ये काम करते हैं और आज यौम मई है और आज भी असूली तौर पे इनको काम नहीं करना चाहिए, लेकिन आते हुए मैं देख रहा था कि ये अभी भी, चाहे वो पेट्रोल पंप्स हैं या कहीं और पर जगहों पर काम कर रहे होते हैं, मजदूरी कर रहे होते हैं। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से साल 2025 में 40,000 रुपये इनकी जो है वो कम से कम उजरत रखी गई थी, जो कि अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि मौजूदा हालात में वो इतनी नहीं है। लेकिन असल सवाल ये है कि क्या वो जो 40,000 रुपये उजरत रखी गई है, क्या उसको अमलन दिया भी जाता है? तो इस हवाले से भी ज़रूर हम प्रोग्राम में चल के आगे ज़रूर बात करेंगे। लेकिन इब्तिदा मैंने कहा कि आज 1 मई है तो इसका भी ज़रा तस्करा करें। जो जिन मौजूद मेहमानों ने मुझे ज्वाइन किया उनका तारुफ मैं आपसे करा देता हूँ। वी हैव अ वेरी पर्टिनेंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पैनल। मुझे ज्वाइन किया जनाब मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने, मारूफ दिफाई तजियाकार हैं, आपका बहुत शुक्रिया। अवैस तौहीद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं मिडिल ईस्ट साउथ एशिया पे। आप दोनों मौजूद मेहमानों को बहुत शुक्रिया। गुले आयशा भट्टी साहिबा माहिर बैन-अक़वामी उमूर हैं और डॉक्टर हैं, यानी कि जो माहिर इस वक्त बैन-अक़वामी उमूर हैं उनकी आप डॉक्टर हैं। इनसे पूछेंगे कि इस वक्त बैन-अक़वामी उमूर जा किस तरफ रहे हैं, बिलखसूस ये जो मिडिल ईस्ट क्राइसिस है जो ना ख़त्म होने का नाम ले रहा है, तो इस हवाले से इनकी भी राय लेंगे। तीनों मौजूद को फॉर्म वेलकम। मैं जनरल जाहिद साहब आपसे सर गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। आप क्या सर अब तक नतीजा अखज़ कर चुके हैं 25 रोज से? जैसे मैंने कहा सीज फायर तो बरकरार है, अगरचे लबनान में इसराइल के हमले भी जारी होते हैं, लेकिन सब्जेक्ट है ईरान ने उसको जोड़ा हुआ है। फिर वो फ्रीडम समत फ्लोटेला जो है उस हवाले से भी बहुत सी खबरें आज लगी, जो 1000 किलोमीटर दूर थे इसराइल के पानियों से, लेकिन वहाँ पर इसराइली फौजों ने वहाँ पर उन पर भी हमला किया।
हाउ डू यू सी इट? अमरीकी सदर का अब से कुछ देर कबल उनका बयान आया है, उनकी बात तो वही है कि अगर ईरान डील करना चाहता है तो उनको उनकी टर्म्स पे आना होगा, अमेरिका की टर्म्स पे। जबकि मुश्तबा खामेनाई साहब का जो बयान चलाया गया ईरानी मीडिया पे, वो उन्होंने बड़ी सख्तगीर पोजीशन ली है और उन्होंने कहा है कि वो जो न्यूक्लियर जितना भी मटेरियल ईरान के पास है वो उतना ही सेक्रेड है ईरान के लिए जितना ईरान की सरजमीन। मैं कहता हूँ जी कि वी हैव अ न्यू ईरान, और इस नए ईरान को बनाने में प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रम्प का बहुत बड़ा हाथ है जी। यस। नॉट दैट ईरान, अगर आप JCPOA देख लें, और प्रॉब्ली इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो जिनेवा वाले मुज़ाकरात थे उसमें इट वाज ऑलमोस्ट न्यूक्लियर का जो उनका इशू था, वो ईरान ने बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीट की, और वो छोड़ने को तैयार थे। और वहां से एक बेहतर नोशन ऑफ विक्ट्री लिखा जा सकता था फॉर प्रेसिडेंट ट्रम्प। उनको एक कंपैरेटिवली बेहतर डील चाहिए थी 2015 से, जिससे वो निकले। लेकिन डिजाइन था जी पूरा, इसराइल को यूरो कमांड से उठा के सेंट कॉम में लाना, डील से बाहर जाना, ये एप्लीकेशन ने होना ही होना था। और देखिए अभी मुज़ाकरात के अंदर से ही दोनों दफा वॉर निकली। पहली दफा पाकिस्तान ने वॉर में से मुज़ाकरात निकाले हैं और उस तरफ लेके जा रहे हैं। जी। और अभी विद एवरी पासिंग डे एक फ्रैक्चर्ड एनवायरनमेंट बनती जा रही है। आज UAE ने भी बयान दे दिया कि जी अबनाए हुर्मज ईरान कैसे उसको अकेला डिसाइड कर सकता है। ये भी किसी के, आई एम श्योर के विद सम टेसिट अप्रूवल ही चीजें चल रही है, ओपेक से उसके बाहर जाना। हाँ। और उसके से इंपॉर्टेंट चीज ये है, और एक पैटर्न बन गया जी अभी तो अनफॉर्चुनेटली, कि वीकेंड्स के करीब आके आप जो है वो एक वॉर मॉन्गरिंग या सख्त बयान दे दे जी हम नहीं, और मार्केट खुलने से पहले मंडे को या मार्केट्स के आने से पहले आपका जी बड़ी अच्छी, वी आर वेरी क्लोज टू द डील और ये वो। तो आई थिंक बड़े लेसन लर्न कर रहे हैं आयशा भट्टी साहिबा, और तौहीद साहब बेहतर कमेंट करेंगे। ये नई डिप्लोमेसी भी सीख रहे हैं, नई स्टेट्स क्राफ्ट भी देख रहे हैं। बट हैविंग सेड दैट, पॉलिसी कैप्चुलेशन ना ईरान की अमेरिका करा सकता है और ना अमेरिका को इस खित्ते से ईरान निकाल सकता है एज ऑफ नाउ। बाद के बाद इकोनॉमिक पॉलिसीज, पॉलिटिकल पॉलिसीज पूरे रीजन की जो है वो इम्पेक्ट करेंगी। अगर आपने अमेरिका का यहाँ से अमल दखल खत्म करना है, और वो कभी भी नहीं हो सकता है। वो देखिए क्लासिक पावर वाले मोड में है वो इस वक्त, कोई सॉफ्ट कोर इस्तेमाल करने के मोड में नहीं है, या जी। वो कहते हैं ना स्मार्ट पावर या सॉफ्ट पावर, वो जो है ना वो उसको उसको यूज करने के मोड में नहीं है। वो हार्ड पावर के मोड में, और पूरी दुनिया अब फिर दोबारा हार्ड पावर की तरफ ही जा रही है। कि जर्मनी को देख लें, बजट्स देख लें, दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वॉर। बट हैविंग सेड दैट, वी आर वेरी क्लोज टू द डील एंड वी आर फॉर अवे। क्लोज इसलिए कहता हूं कि दोनों इस नतीजे पे तो पहुंच चुके हैं कि मिलिट्री ने हमें सिचुएशन नहीं दी है, चेकमेट नहीं कर सके और ना आगे भी दे सकेगी। वॉर में तो ऑलरेडी हमें ब्लॉकेड इन इटसेल्फ इज अ वॉर। यस। ये वॉर का ही एक्शन है, ये मिलिट्री एक्शन से भी ज्यादा खतरा है। और इसके असरात टेम्पा फ्लोरिडा पे भी आ रहे हैं, न्यूयॉर्क पे भी आ रहे हैं। 2.8 डॉलर का वो गैलन ले रहे थे, 4.7 समथिंग का वो डॉलर पे उनको खरीदना पड़ रहा है। वो पाकिस्तानी अवाम थोड़ी है कि जितना वजन डालते जाओ वो खामोश 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 होती चलेगी। वो तो अमेरिकन है। और कल जो आर्म सर्विसेज कमेटी में जो हुई यस। है हियरिंग, उसमें से आपको अंदाजा लगा देना चाहिए कि तमाम लोग जो है वो अपने कंस्टिट्यूंसी के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे थे, विच वर क्लियरली इंडिकेटिंग कि अमेरिका जो है वो अपनी वॉर नहीं लड़ रहा जी। वेरी तो इंपॉर्टेंट। सिचुएशन है, क्रिटिकल सिचुएशन, आगे चल के इस पे डिस्कशन कर अवैस सकते हैं। तौहीद साहब, सर आपने वॉइस ऑफ अमेरिका में भी एज हेड सर्व किया हुआ है, यू नो द अमेरिकन सिस्टम, आप इंटरनेशनल जर्नल्स के लिए भी लिखते हैं, एक्सपर्ट भी हैं। अवैस तौहीद साहब, हाउ डू यू सी इट इस वक्त? जैसे जनरल जाहिद साहब कह रहे हैं कि अमेरिका में भी जो आर्म सर्विसेज कमेटी की हेयरिंग थी वो मैं सुन रहा था लाइव, तमाम चैनल्स ने कट की, जिस तरह की वो वजीर जंग से सवालात हो रहे थे, बहुत ही तुंदो तेज सवालात थे कि क्या उन्होंने मशवरा दिया अमरीकी सदर को जंग शुरू करने का। 25 अरब डॉलर लग गए हैं, आपके नताइज क्या निकले? जो 2025 पे जब फर्दों पे, नतान्स पे, अस्फहान पे हमला किया था तो कहा था कि ईरान को डीन्यूक्लियराइज कर दिया है, तो अब दोबारा से ईरान का न्यूक्लियर का इशू जो है उसी तरह खड़ा हुआ है। तो जंगी अहदाफ किस तरह आपने हासिल कर लिए? लेकिन अमरीकी सदर को आप जब सुनते हैं, अभी कुछ देर कबल मैं सुन रहा था उनकी वही ढाक के तीन पात की, जी वो ईरान डील करे, हमने उनकी मिलिट्री खत्म कर दी, हमने उनकी नेवी, एयरफोर्स, आप नया हरमोज की वो बंदिश खत्म नहीं कर रहे, खुद नेवल ब्लॉकेट जो है वो कायम रखेंगे, लेकिन साथ में कहते हैं मुज़ाकरात की विंडो भी ओपन है। कुछ ये भी अमरीकी मीडिया, जो एक्सियस उनकी वेबसाइट है, वो कह रहे हैं कि कुछ इनके कमांडर्स ने इनको बताया है कि अगर शॉर्ट एंड फोर्सफुल स्ट्राइक्स की जाएं ईरान पे तो कुछ जो है वो नतीजा निकल सकता है। आप किस तरह देख रहे हैं अवैस तौहीद साहब? शुक्रिया अनवार। देखिए, सबसे मस्बत बात जो होती है उसकी पहले बात करते हैं। ट्रम्प के जो अभी बयान आया है
اس میں کہا we just had conversation with ایران, اور انہوں نے کہا کہ میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوں اس سے. یہ علیحدہ بات ہے, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کے ساتھ ایک ڈپلومیٹک چینل ان کا کھلا ہوا ہے, ایک بات. اور جب وہ کہہ رہے ہیں کہ we just had conversation, اس کا مطلب ہے کہ آج ہی کی بات کر رہے ہیں, چند گھنٹوں کی بات کر رہے ہیں, اور اس کے اندر چینل آف کمیونیکیشن کو ایکٹیویٹ کرنا اور اس کو لائیو رکھنے میں پاکستان کی کاوشوں کا ذکر کرنا ظاہر بات ہے کہ ضروری ہے. اور جب ڈونلڈ ٹرمپ ابھی گزشتہ 2-4 روز پہلے کہہ رہے تھے اپنے پریس کے سامنے کہ میں یا کچھ لوگ صرف اس سے واقف ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم سمجھ سکے ہیں اس پورے ایپیسوڈ کے اندر, کہ اس کے اندر ہمارے فیلڈ مارشل جو ناصر منیر صاحب اور ہمارے سویلین جو لیڈرشپ ہے وہ, اور ایک دو اور لوگ جن کا ذکر ظاہر بات ہے کہ ایران کی جانب سے ہوگا, قلباف صاحب اور عباس عراقچی صاحب اور شاہد جے ڈی وانس اور جیریڈ کشنر اور ان جو اسٹیو وٹکاف جو ان کے خصوصی ایلچی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ایک مثبت بات یہ ہے. دوسری بات یہ کہ یہ جو ایگریسو پوسچرنگ ہے یہ مستقل دونوں جانب سے دیکھی گئی ہے. بیانات جو ہیں وہ ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے زیادہ ہیں. مجھے لگتا ہے کہ 40-45 دن کی جنگ کے بعد دونوں فریقین جو ہیں وہ اس بات پر میں ایسا محسوس کرتا ہوں کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ مذاکرات کی میز سے معاملہ حل ہوگا. کل جو علی مجتبیٰ علی خامنہئی صاحب کا بیان تھا, ریٹن اسٹیٹمنٹ تھا, اب تک وہ منظر عام پہ نہیں آئے ہیں, اور اسی وجہ سے بہت زیادہ ریومرز سرکولیشن میں ہیں انبار. لیکن ان کا جو ریٹن اسٹیٹمنٹ میں تھا اس میں 3 نکات مجھے بہت اس میں وزن لگا. ایک تو انہوں نے ریجنل پارٹنرز کے لیے, گلف ریجن کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ گلف ریجن کا جو ایک پورا آرکیٹیکچر ہے یا جو ایک وہ نیا بدلے گا, اور انہوں نے یو ایس کی جو فوجی جو پریزنس ہے فوجی کی اس کو نشانہ بنایا ہے. دوسری جانب انہوں نے اسٹریٹ آف ہرمز کا ذکر کیا. مجھے لگتا ہے کہ نیوکلیئر پروگرام پہ جس طرح ابھی جنرل صاحب بھی فرما رہے تھے, وہ تو 2015 سے اور اس سے پہلے 2003 میں جو علی خامنہئی صاحب تھے جن کی شہادت ہوئی 28 فروری کو, وہ جب سے انہوں نے فتویٰ دیا ہوا تھا, پھر اس کے بعد ایک لچک تھی, اور یہ بالکل صحیح کہتے جنرل صاحب کہ اس سے بہت بہتر ڈیل لے لیتے. تو مجھے کل جو مجتبیٰ خامنہئی صاحب کا بیان نظر آیا ہے اس کے اندر زیادہ زور اسٹیٹ آف ہرمز پہ ہے, اور اس 40-45 دن کی جو جنگ ہے اس کے اندر انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ جو ڈیٹرنس کے طور پہ اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے انہوں نے جو یوز کیا ہے ایفیکٹولی پوری دنیا کے لیے, پوری جنگ کے دوران, اور پوری خلیجی ممالک کو اس سے بھی پریشان رکھا, پوری دنیا کو بھی, اور یہ بات باور کرائی کہ یہ کنٹرول کر سکتے ہیں اسٹریٹ آف ہرمز پہ. تو اسٹریٹ آف ہرمز پہ زیادہ زور ہے, اور شاید لچک مجھے نظر آئی ہے نیوکلیئر پروگرام پہ, اور وہ نیوکلیئر پروگرام پہ لچک ان کی ماضی سے وہ ایک تسلسل کے ساتھ ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ 2 نیوکلیئر پروگرام پہ جو مسئلہ ہے, ڈونلڈ ٹرمپ ایک بہتر ڈیل چاہتے ہیں. وہ یہ ڈیل چاہتے ہیں کہ اوباما ایڈمنسٹریشن اس کی ڈیل جو ہوئی تھی 2015 میں, جنہوں نے اسکریپ کیا تھا 2018 میں, اس سے بہتر ڈیل چاہتے ہیں تاکہ ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے وہ یہ بات باور کرا سکے کہ وہ پہلے سے زیادہ بہتر ڈیل لائے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو دورانیہ ہے یورینیم انریچمنٹ کے اوپر جو پابندی لگانی ہے, وہ اس کا دورانیہ وہ چاہتے ہیں کہ زیادہ ہو, 10 سال 20 سال. مجھے لگتا ہے کہ وہاں پہ بات ٹھہرے گی. دوسری طرف جو اس کے اندر معاملہ پیچیدہ ہے وہ ہے ہائی انریچ یورینیم کا, جو 440 کلو گرام کے قریب اسٹاک پائلز ہیں. مجھے لگتا ہے کہ وہ ایران کے اندر جب عباس عراقچی صاحب وہاں پہ تشریف لے کے گئے تھے, آپ کو پتا ہے کہ غیر معمولی اہمیت کا حامل تھا وہ, کیونکہ ولادیمیر پوتن شامل تھے, ورنہ تو ولادیمیر پوتن کا وہاں پہ ہونا نہیں چاہیے تھا. وہ تو صرف فارن منسٹر سے مل لیتے, اور اس کے بعد پھر یہاں پر آئے, اور پھر فیلڈ مارشل, اس سے پہلے فیلڈ مارشل جنرل ناصر منیر صاحب سے ملاقات کی انہوں نے, ہمارے یہاں 2 دفعہ آئے اس دوران. تو وہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ نیوکلیئر پروگرام پہ زیادہ بات ہوئی ہے, کیونکہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو اسٹریٹجک ٹائز ہیں رشیا کے ایران کے ساتھ, اور جو ریلائنس ہے پوری 47 سال کے دوران ڈیفنس اور اسٹریٹجک ریلائنس, جس کو وہ پارٹنرشپ کہتے ہیں, اسٹریٹجک پارٹنرشپ, وہ بہت گہری ہے, بہت ڈیپ روٹڈ ہے. اور یہ یورینیم کا مسئلہ بھی مجھے لگتا ہے کہ جو
پیوٹن نے جو بات چیت کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ سے، اس کے اندر انہوں نے یہ آفر کی ہے، جو رپورٹڈلی جو بات آئی ہے کہ یہ ہائی انریچڈ یورینیم جو ہے وہ اسٹاک پائلز، اس کی جو کسٹڈی ہے وہ رشیا لے سکتا ہے. لیکن جو اسٹریٹ آف ہارمز کا معاملہ ہے وہ اب بہت پیچیدگی اختیار کر گیا ہے، اور اس میں سیاست بھی ہو گئی، جس کا اشارہ جو اندیا دیا ہے جنرل صاحب نے اپنی اس پہ آتے ہیں، لیکن آپ ہم نقطہ اٹھائیں، اس پہ آتے ہیں سر، اس پہ آتے ہیں. میں چاہوں گا گل عائشہ بھٹی صاحبہ کو بھی اس پہ ان کے ہم ایکسپرٹس کومنٹس لیتے ہیں. عائشہ صاحبہ بہت شکریہ. بتائیے گا انٹرنیشنل، مطلب آپ چونکہ آئی آر کی ایکسپرٹ ہیں، انٹرنیشنل واٹرز ہیں، ایران جو ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے وزیر خارجہ پاکستان آئے تھے، وہ عمان بھی گئے تھے، کیونکہ عمان بھی اس میں کافی زیادہ ان کا کردار ہے. اسٹریٹ آف ہارموز جو ہے وہ آدھا ایران کنٹرول کر رہا ہے، آدھا جو ہے وہ عمان کی طرف جاتا ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں، کیا ایران کی جانب سے اب یہ جو نقطہ سامنے آیا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز پہ جو ہے وہ اپنا کنٹرول جو ہے وہ اس طرح سے ثابت کرنا چاہتے ہیں، جو میڈیا رپورٹس ہیں، مطلب آپ اس حوالے سے ہمیں گائیڈ کیجئے گا کہ وہ اس پہ کہتے ہیں کہ ہمیں ٹول بھی دیا جائے، اور بتایا گیا ہے کہ $2 ملین یا جتنا بھی یوان میں وہ اگر لے رہے ہیں، تو کیا انٹرنیشنل واٹرز پہ اس طرح کے آپ جو ہیں وہ آپ کا رائٹ بن سکتا ہے؟ اور آپ صدر ٹرمپ کی جانب سے، ایران کے رائٹ کی میں بات کروں، صدر ٹرمپ کی جانب سے جو کوریسو ڈپلومیسی استعمال کی جا رہی ہے، کیا 21ویں صدی میں یہ کوریسو ڈپلومیسی نتیجہ خیز ثابت ہو سکتی ہے؟ بہت شکریہ. اور پہلے میں سٹارٹ کروں گی اسٹریٹ آف ہارموز سے. آپ نے بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ اٹھایا ہے کہ کیا یہ انٹرنیشنلی اپلیکیبل ہے، تو ایسا بالکل نہیں ہوتا. جو ٹیریٹوریل جو واٹرز ہیں اس میں تو آپ کی اپنا ایک لا چل رہا ہوتا ہے، لیکن جو انٹرنیشنل واٹر ہے وہ سب کے لیے فری ہوتا ہے، اور جتنی بھی اس طرح کی اسٹریٹس ہیں اس پہ ایز سچ اپلیکیبل نہیں ہوتا ہے ونس یو ہیو سائنڈ دا انٹرنیشنل لا کی جو آپ ٹریٹی سائن کیا. اب جو اس کی ریٹیفیکیشن ہے وہ ایران نے نہیں کی، وہ روسی کو یوٹیلائز کر رہا ہے. اور کل جو ہم نے دیکھا کہ مجتبیٰ خامنائی کا لانگ اویٹڈ، ہم بہت عرصے سے ان کی طرف سے خاموشی تھے، تو ہم نے دیکھا کہ ان کی جو تین چار جو ان کی ٹویٹس ہیں، اس کے بعد ڈیٹیل میں ان کی ساری ٹویٹس کو پبلش بھی کیا گیا. وہ اس میں جو میسیجنگ انہوں نے کی تھی اس میں انہوں نے اسٹریٹ آف ہارموز کی بھی بات کی، کیونکہ انہوں نے کل نیشنل پرشین گلف ڈے سیلیبریٹ کیا. تو وہ کہتے ہیں 400 ایئرس کی ہماری ہسٹری ہے کہ ہم نے، چاہے وہ پورٹوگیز تھے، چاہے وہ یہ تھے برٹش تھے، چاہے فرینچ تھے، اور اب وہ انہوں نے پھر امریکہ کا ذکر کیا کہ ہم نے کبھی بھی کسی کو یہاں پر ہمیں ڈکٹیٹ کرنے کی پرمیشن نہیں دی، اور ہم نے ہمیشہ فائٹ کیا آؤٹ سائڈرز کے ساتھ. تو یہ تو انہوں نے پوری طرح کلیئر کر دیا کہ اسٹریٹ آف ہارموز میں اور پرشین گلف میں ہمیشہ سے ایران ہی کا ہولڈ رہا ہے. سینچریز کی بات کی انہوں نے، تو وہاں پہ وہ ہمیں نظر نہیں آتے کہ وہ کسی پوائنٹ پہ کہیں پر ریلیکسیشن یا لچک شو کی جائے گی. اور وہی جیسے آپ نے مینشن بھی کیا کوئرسو ڈپلومیسی ہے، تو بالکل ہمیں وہ نظر آ رہا ہے امریکہ کا، مسٹر ٹرمپ کی جتنی بھی اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں. اور ایران کو اعتراض بھی اسی بات پہ ہے کہ آپ جتنے ہیومیلیٹنگ یا جتنا بدتمیزی سے آپ میسیجنگ کر رہے ہیں، جس طرح سے ٹویٹس لکھ رہے ہیں، وہ بہت ہمیں ڈس ریگارڈ کس طرح کیا جاتا ہے. تو آپ رسپیکٹ اور ایکوالٹی کے لیول پر آ کر بات کریں. بٹ اگین بات وہی ہے کہ 20ویں صدی کی کوئرسو ڈپلومیسی کی جو ٹیکنیکس ہیں جو سپر پاورز یوز کرتی تھی، وہ آج میں اپلیکیبل نہیں ہے. امریکہ جو ہے از نو مور اے سپر پاور. یہ دیکھیں ابھی ہم ایک ایسے ٹائم پیریڈ میں رہ رہے ہیں جس میں ایوولوشن جو ہے نا، جس کو ملٹی پولیرٹی کہتے ہیں، یہ اس کا ایوولوشن ہے. اور اس کے اندر کچھ میجر پاورز ہیں، کچھ مڈل پاورز ہیں، اور وہ ایکول ایک دوسرے کے ساتھ ہیجنگ کرتی ہیں، اور وہ جن کے ریلیشن پہ آپس میں ٹرانزیکشنل ہوتے ہیں، جہاں پہ انٹرسٹ نظر آتا ہے تو ہیجنگ ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد ریلیشنز آگے بڑھتے ہیں. تو اس صورت میں مسٹر ٹرمپ کی یہ اس طرح کی کوئرسو ڈپلومیسی، اس طرح کے ہارش بیانات دینا، بیسیکلی ایک تو بات بالکل صحیح ہے، میرے کلیگ نے بھی مینشن کیا کہ وہ اس لیے بھی ہے کہ پبلک ایٹ ہوم کو بھی بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہم اگر یہ کہیں آگے جا کے ڈیل بھی کریں گے اور یہ معاملہ حل بھی ٹیبل پر ہی ہوگا، جتنا مرضی دونوں طرف سے بیان بازی ہو جائے، ایونچولی یہ ٹیبل پر ہی آئیں گے اور بہت جلدی آئیں گے، بیکاز دونوں جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے اتنا لمبا یہ جو ڈیڈ لاک ہے. تو اب اس میں وہ پبلک کے لیے زیادہ ہے، ان کے جو اسٹیٹمنٹس بار بار آتی ہیں. لیکن آپ نے کہا کہ وہ جلد آئیں گے، لیکن ایسے تو لگ رہا ہے کہ پیشنس جو ہے وہ ایران کے بھی نہیں ختم ہو رہے، اور امریکی صدر تو کہہ رہے ہیں کہ اب انہوں نے رابطہ کرنا تو وہ ہم سے رابطہ کریں. پاکستان کی قیادت کی تعریف ضرور کرتے ہیں، لیکن ساتھ پہ کہتے ہیں اب 18 گھنٹے کا سفر بھی ہم نے نہیں کرنا، جو کرنا ہے ٹیلی فون پہ بات کر لیں. ایکچولی دیکھیے میں یہ نہیں بالکل بھی کہوں گی کہ اس کا سلوشن فوراً آئے گا، لیکن ٹیبل پر وہ بیسک جو ایشوز ہیں نا، جیسے اسٹریٹ آف ہارموز کا ایشو ہے، جو نیوکلیر کا ایشو ہے، بیسک ایشوز جو ہیں. اور ایک اور بھی امپورٹنٹ چیز میں ایران جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ وہ جو ریکنسٹرکشن کے لیے مجھے پیسے چاہیے، جو آپ نے بمبارٹمنٹ کی ہے ہیوی 700 جگہوں پہ انہوں نے بمبارٹمنٹ کی امریکہ اسرائیل نے مل کے، اس کے لیے ہمیں پیسے چاہیے. اور اسی وجہ سے وہ اسٹریٹ آف ہارموز پہ انہوں نے وہ ٹول بھی لگایا کہ ہمیں کم از کم وہاں سے پیسے آ جائے. ان ایشوز کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے وہ ایک دفعہ پھر ٹیبل پر ضرور آئیں گے. اس میں سالوں بھی لگ سکتے ہیں اس میں عموماً فائنلائزیشن میں، بٹ کہیں نہ
کہیں یہ ٹیبل پر ضرور ہوں گے, بیکاز کوورسو ڈپلومیسی بیان بازی کرنے سے دونوں کا کوئی فائدہ نہیں. اور آپ دیکھیں پچھلے 3 دن میں جس طرح سے پیٹ ہیگزٹ کو دیکھیں کانگریس کو وہ کس طرح سے جواب دے ہیں, جے ڈی وینس کا جو کلیش چل رہا ہے پینٹاگونس کے ساتھ اباؤٹ دا وار کی کتنا ایکسپینس ہوا, ڈپلیشن آف ان کے ملٹری اسٹاک فائلز کی بار بار جے ڈی وینس کرٹیسائز کر رہے ہیں اس کو, پینٹاگون کو. پھر مسٹر ٹرمپ جو ہے وہ کس طرح سے نیٹو کو, کل انہوں نے اپنی جو پریس کانفرنس میں اٹلی کو ٹارگٹ کیا, اسپین کو کہا, جرمنی کو کہا کہ تم لوگوں سے یوکرین کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا تو میں نے کروایا, اب تم لوگ میرے ساتھ نہیں کھڑے. تو اپنے الائز کے ساتھ بھی اور اپنے گھر میں اندر بھی جس طرح سے یہ کرٹیسزم کو فیس کر رہے ہیں اور جس طرح سے ان کی آپس میں جو کانفلکٹ چل رہا ہے نا وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. 3 دن ہو گئے ہیں. تو ایسی صورت میں, اور پھر الیکشنز بھی آپ دیکھیں آ جائیں گے اور 5-6 مہینے میں, تو ایسی صورت میں میرا خیال ہے کہ مسٹر ٹرمپ اپنی ایگوئسٹک اپروچ کے تھرو وہ چاہتے ہیں کہ کچھ ایسا سامنے جس میں مجھے جو ہے نا وہ ایک ایز اے سپیریئر, ایز اے ونر آف دا وار مجھے سمجھا جائے. لیکن بہرحال ضرور جی لیکن جنرل صاحب وکٹری نیریٹو تو ظاہر بات ہے دونوں فریق چاہ رہے ہوں گے کیونکہ کوئی کلین ونر ایسا نظر نہیں آ رہا. ہاں ایران کھڑا ہے, ایران نے سروائیو کیا ہے اور امریکہ کی جو مائٹ ہے اس پہ کافی زیادہ ضرب لگائی ہے, کاری ضرب لگائی ہے. آپ سمجھتے ہیں آف ریم تو امریکی صدر بھی چاہ رہے ہیں اور ایران نے نئی تجاویز بھی بھیجی ہیں لیکن وہ بھی ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے. آپ ایگری کرتے ہیں جو اویس توحید صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو نیوکلیئر ایشو ہے وہ آلموسٹ اتنا بڑا سٹیکنگ پوائنٹ نہیں ہے, لیکن صدر ٹرمپ اپنی گفتگو میں زیادہ فوکس اسی پہ کرتے ہیں کہ وی کانٹ ہیو اے نیوکلیئر ایران, اور وہ جو ہے وہ زیرو جو ہے وہ نیوکلیئر ڈسٹ کی حوالگی کا بھی مطالبہ ساتھ میں کر رہے ہوتے ہیں. تو آف ریم تو چاہ رہے ہیں تو وہ رستہ کیسے پھر مل سکتا ہے؟ ظاہر بات ہے ایران بھی کچھ ٹیک اوے لے کر جانا چاہے گا نا اس وار سے. دیکھیں بات اس طرح ہے انوار صاحب کہ ہم ایک تھرڈ پارٹی کے طور پہ ہم ویو کر رہے ہیں, چیزوں کو انالائز کر رہے ہیں. ہر ملک کی اپنی ڈائنامکس ہوتی ہیں. ایران کے لیے یہ ایگزسٹینشنل تھریٹ ہے جی اس وار. اس کو وہ کمپریہنسو چاہے نیوکلیئر ہو, ہرمز ہو, اس سے بہتر اسٹریٹجک پوزیشن پہ وہ نہیں ہو سکتا میری نظر میں, ذاتی طور پہ میری نظر میں اسٹریٹجی کے پوائنٹ آف ویو سے. دس از مائی پیورلی پرسنل ویو ہے کہ جب 12 days وار ہوئی تھی تو ایران کو بڑے سخت ریئیکشن کرنا چاہیے تھا جی. اگر ایران اس وقت ریئیکٹ کرتا اور صحیح رسپانس جنریٹ کرتا اسی طرح کا, بے بی ہریزنٹل ہوتا یا جو بھی ہوتا, میں اس کے حق میں نہیں ہوں, بٹ وٹ ایور, میں ایرانین شوز میں گھس کے اگر دیکھوں تو میں وہ جب 12 days وار ہوئی تھی تو میں یہ اس سے آگے پھر بات اب اس وار تک نہ آتی. اب ایرانینز نے لرن کیا لیسن ہارڈ وے میں, اسی لیے انہوں نے پھر موزیک ڈیفense بنایا, لیڈرشپ کی انہوں نے ٹریننگ تیاری کی کہ جی کیپیٹیشن ہو جائے گی. انہیں پتا تھا کہ دس از کمنگ. 12 days وار واز دا فیز 1 اور فیز 2 آنا تھا. 12 days وار کا اگر رسپانس گیا ہوتا, انہوں نے بھی پاکستان کی طرف پہلگام پلوامہ کیا ہوتا اور پین کریٹ کیا ہوتا. ہرمز تو اس وقت بھی ادھر تھی, 400 سال سے تو ان کے پاس ہے, 4000 سال سے بھی ہو تو استعمال تو ابھی کیا نا جب انہوں نے, اور اس کے نیگیٹو پازیٹیو میں جائے بغیر تو ابھی انہوں نے پریشر پوائنٹ اسٹیبلش کیا. تو ڈیٹرنس جب آپ ریٹین نہیں رکھ سکتے تو آپ نے ری گین کرنی ہوتی ہے. اس وقت ایران کو پتا ہے کہ دس از مائی لاسٹ چانس, میں اس سے اچھی ڈپلومیٹک پوزیشن پہ شاید نہ ہوں. وہ ٹوٹل وہ بھی نہیں چاہتے لیکن ٹوٹل پیس چاہتے ہیں کہ کمپریہنسولی اس فتنے کو نکالا جائے. روز روز میرے اوپر کوئی چڑھائی کر دے گا, کل پھر اسرائیل آ جائے اور یہ آ جائے, میں اس پوائنٹ آف اسٹرینتھ سے کبھی بھی رسپانس نہیں جنریٹ کر سکوں گا. ایران کو بھی یہ پتا ہے, ونس فار آل کرنا چاہتے ہیں. اسے بھی پتا ہے کہ جو انوائرمنٹ ہے ان سائڈ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, وہ ہائیلی ان پاپولر پریزیڈنٹ وار لڑ رہا ہے اس وقت, وار کے کانٹیکسٹ پہ اتنا کبھی بھی نہیں ہوا. باقی جہاں نوشن آف وکٹری کی آپ نے بات کی ہے, جنگ چاہے جو مرضی آپ اس کا تصفیہ کر لے, جو مرضی ڈیل کر لے, اے بی سی ڈی, دونوں ممالک اپنی دونوں پارٹی اپنا ایک نوشن آف وکٹری لے کے پھر. مودی بھی دنیا پوری کو بتا دیا ہے کہ ہم نے نیو نارمل سیٹ کر لیا ہے. اس کو اپنی بیزتی کو نیو نارمل کا اس نے نام دیا ہوا, اور وہ وہی چیزیں لے کر آگے چل رہے ہیں. تو یہ ہاں, تو وہ دونوں اپنا لے کر چلیں گے. امریکہ نے پہلے کون سی وار مجھے بتائے نا, جو آج افغانستان کا چلیں ٹیسٹ کیس لے لیں, کوئی پولیٹیکل چھوٹی سی جنرل صاحب ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے سر, میں چھوٹا سا ویورز ایک وقفہ لیں گے. جنرل زاہد صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اویس توحید صاحب بھی موجود ہے, گل عائشہ بھٹی صاحب آپ کا بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس, اور آپ نے اپنے ایکسپرٹس کومنٹ دیے. ایک چھوٹا سا وقفہ شامل کرتے ہیں, دوبارہ لوٹ کے آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक व्यूअर्स। हमें दो नए मोहतरम गेस्ट ने भी ज्वाइन किया है, उनका भी तारुफ करा देते हैं। हमें डॉक्टर आदिल नजम साहब ज्वाइन कर रहे हैं। आदिल नजम साहब इज़ अ अथॉरिटी ऑन फॉरेन अफेयर्स। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अहमद मंसूर साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया अहमद साहब। और जनरल जाहिद साहब हमारे साथ मौजूद वक्फे से पहले थे, प्रोग्राम के शुरू से हैं। और अवैस तौहीद साहब वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो जनरल साहब अपना आर्गूमेंट मुकम्मल कीजिएगा, क्योंकि मैं उस पर मुझे ब्रेक लेनी थी, फिर मैं जो गुफ्तगू को आगे बढ़ाना चाहूँगा। आप कह रहे थे कि अमेरिका तारीख में कौन सी जंग जीता है, अमरीकी सदर कहते हैं। अफगानिस्तान का कॉन्टेक्स्ट देख लें, कोई पॉलिटिकल मिलिट्री डिप्लोमेटिक कोई तालिबान को निकालने आए थे, तालिबान वहां पे हुकूमत में बैठे हुए हैं। वहां आपने इराक की कंडीशंस देख ली, तो वो उनके लिए कोई इतनी बड़ी चीज नहीं होगी इसमें से निकल जाना। देखिए, उन्होंने अपना जो लॉस करना था वो तो जो रेपुटेशन का लॉस है या जो एक बिग पावर का लॉस है वो ऑलरेडी काफी हो चुका है। और आई थिंक वी आर गोइंग टू सी अ न्यू न्यू रीजन, एक नए रीजन को हम देखेंगे। अब ये डिपेंड करता है कि जो रीजनल कंट्रीज हैं वो इसको कैसे लेते हैं पोस्ट वॉर। तो अच्छा, फिर अमेरिका की एक और प्रॉब्लम ये है कि इधर से यहाँ से निकल भी जाएंगे तो कुछ ना कुछ डिसरप्टिव चीजें जरूर छोड़ के जाएंगे। अब वो किस शेप में छोड़ के जाएंगे? अफगानिस्तान से आपने वॉर खत्म की, $7.1 बिलियन का आप असला छोड़ के चले गए। इराक से आप गए, ऑल इंक्लूसिव कोई हुकूमत नहीं बनाई, एक अपने वो देख, अभी सीरिया का देख लें जिस तरीके से। तो बिग पावर जब निकलती है, खासतौर पर अमेरिकन जिस रीजन से भी निकले हैं वहां पे सीड ऑफ डिसरप्शन जरूर छोड़ के गए हैं। अब ऑफ कोर्स जिस तरीके से यूएई पोजीशनिंग कर रहा है, जो फ्यूचर का मिडल ईस्ट है, मैं इसमें कोई इतना जल्दी इसको पीसफुल या एक हम सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की भी बात कर रहे हैं, बहुत चीज़ें कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जंग के बंद होने के बाद गो के ईरान की तरफ से बड़े मुस्बत इशारे आ रहे हैं कि हम कलेक्टिव चीज़ों को करेंगे, हम इसको करना चाहते हैं, वो भी इशारे कर रहे हैं। और गल्फ कंट्रीज ने ज़्यादातर ने रिस्ट्रेंट भी दिखाया है, मोस्टली बिकॉज ऑफ पाकिस्तान, लेट देयर बी नो डाउट। अगर सऊदी अरेबिया वगैरह ने रिस्ट्रेंट दिखाया तो पाकिस्तान की वजह से है। बट देयर आर मोर स्पॉयलर्स इन द रीजन। इंडिया यहाँ पे आके बैठ चुका है। इब्राहिम अकॉर्ड में जो कंट्रीज गई थी उनका फेज 1 नाकाम हुआ है, तो वो अभी कोई नई शेप में उसको चीजों को सेटल करना चाहेंगे। तो आई थिंक क्रिटिकल और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन रहेगी कुछ अर्सा के लिए। डॉक्टर आदिल साहब, सर कॉम्प्लेक्स सिचुएशन अब आपको नजर आ रही है। हमने प्रोग्राम के इब्तिदा में कहा कि 25 रोज से जंगबंदी तो बरकरार है, लेकिन मामलात हतमी तौर पे आगे नहीं बढ़ रहे। अवैस तौहीद साहब ने भी आर्गूमेंट दिया कि उनके मुताबिक जो सबसे बड़ा स्टेकिंग पॉइंट है वो आबनाए हॉर्मोज बन गया है, क्योंकि मुश्तबा खामेनाई साहब ने भी कहा है कि वो तो अब हमारा राइट है और ये आज से नहीं है, वो बहुत अरसे से उन्होंने दिन भी बाकायदा इसका मनाया है। अमरीकी सदर का भी कुछ देर कबल बयान आया, आपकी नज़र से भी गुजरा होगा, कि जो नई तजवीज़ आई हैं ईरान की तरफ से वो उनके लिए बाइस इत्मीनान नहीं है। ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद इट। सर सारी सिचुएशन को आप कैसे एनालाइज करेंगे डॉक्टर साहब? देखिए, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। यकीनन जैसे आपने और आपके मेहमानों ने कहा, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है और कॉम्प्लेक्स रहेगी। अगर आप वो मंजूर भी कर लेते, जिसका मेरे ख्याल में पहले भी कोई वो नहीं था ऐसा ख्याल कि ऐसा होगा, लेकिन अगर वो कह देते जनाब बड़ी अच्छी हैं, तब भी वो कॉम्प्लेक्स ही रहेंगी। ये कॉम्प्लेक्स रीजन है और इसमें जितनी गन डाल दी गई है, और मुझे कोई लफ्ज़ नहीं समझ आता, वो एक आध दिन में ख़त्म होने वाली नहीं है। अगर आपको इस वक्त अमेरिका और ईरान के दरमियान किसी किस्म का एक इफेक्टिव सीज फायर भी मिल जाता है, मैं इफेक्टिव इसलिए कह रहा हूँ कि अभी जैसे आपने कहा कि ऑन पेपर सीज फायर है, लेकिन दोनों जो हैं वो क्लेम करते हैं कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मूज है वो हमारे कंट्रोल में है, और प्रॉब्ली हकीकत ये है कि दोनों के कंट्रोल में पूरी तरह नहीं है। क्योंकि दोनों पे एक दूसरे का भी प्रेशर है और आलमी जो मंडी है, आप कह लें, आप मार्केट है, उसका भी प्रेशर है। लेकिन अगर वो हो भी जाता तो ये ऐसा सिलसिला नहीं है कि ये जो बाहर आ गया है बोतल से, वो बोतल में वापस चला जाएगा। जैसे कि पहले भी लोगों ने कहा, आपने जो बात की कि जो मशरिक़ वस्ता की सिचुएशन है, और मेरे ख्याल में तो ना सिर्फ इस रीजन की बल्कि ग्लोबल सिचुएशन है, वो तब्दील हो चुकी है। जहां आप 60 दिन पहले थे, वहां वापस जाने की अब कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। ये मैं एक सीरियस बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। देयर इज नो वे कि आप आज से कुछ भी कर लें, क्लॉक बैक करके वहां चले जाएंगे जहां 60 साल पहले थे। ना कोई दुनिया में अमेरिका को वैसे देखेगा जैसे अमेरिका को देखता था, ना ईरान को वैसे देखेगा जैसे देखता था, ना ईरान के अंदर की सूरत हाल वापस वहां आ सकती है, ना ही अमेरिका की सूरत हाल वापस आ सकती है। और रीजन के बारे में तो जो भी हमारे आपके जो भी दुनिया के या रीजन के अपने ख्यालात थे कि ये रीजन क्या है, इसके अंदर क्या बैलेंस है, इसके अंदर कौन किस जगह पे खड़ा है,
وہ آج وہاں نہیں کھڑا اور وہ اس کے بعد وہاں نہیں کھڑا ہوگا. That is, I think, the complexity of the situation. ایک گزارش مجھے اور اجازت دے دیجیے. I missed the earlier half, میری معذرت. لیکن جو ڈونلڈ ٹرمپ کا ابھی بیان آیا ہے کہ جی I am not satisfied, I don't think اس میں کوئی سرپرائز ہے. سوال یہ ہے کہ what does this mean, اور اس کا اندازہ جو ہے میرے خیال میں بیانات سے نہیں, behind the scene جو بھی کچھ ہو رہا ہے پاکستان کے حوالے سے, دوسرے حوالوں سے, ٹویٹس سے, اور سب سے اہم یہ کہ جو آن دا فیلڈ یا آن دا واٹر کاروائی ہوگی اس سے ہمیں پتہ لگے گا. اگر اس کا مطلب ایکچولی یہ ہے کہ جی ہم اس کو پروپوزل کو پوری طرح سے ریجیکٹ کرتے ہیں, دین obviously دونوں جو سائڈز ہیں وہ یہ سوچ رہی ہوں گی کہ اوکے دین واٹ از دا کائنیٹک آپشن وی ول ہیو, اور دونوں کے پاس ہے اور دونوں نے اس کا ایک طرح سے اظہار کر دیا ہے. آئی ایم اسٹل ہوپنگ کہ اس کا مطلب پارٹلی جو ہے وہ پوسچرنگ ہے, اس کا مطلب پارٹلی جو ہے وہ بیان بازی ہے, پشنگ بیک ہے, کہ دونوں جو ایک ساتھ وہ بھی کر رہی ہیں کہ دے آر میکنگ کلیئر کہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے, لیکن someone will have to find a way. Who will blink first, sir? ڈاکٹر صاحب پھر کون آپ خیال میں who will blink first؟ یہ بھی اکثر آتا ہے نا ملٹری ٹائم میں کہ جب اس طرح ہو جائے کہ کوئی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں. جی وہ جو ہے نا وہ جو گیم آف چکن, اس میں who will blink first, اس وقت تو دونوں جو ہیں وہ بلنک کرنے کو تیار نہیں ہیں. لیکن اگر آپ پہلے دیکھیں نا تو جب ایک طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ کئی بار بلنک کر چکے ہیں, لیکن اور ایران بھی کئی بار بلنک کر چکا ہے. بلنک میننگ کہ تھوڑا سا آپ دوسرے کو سپیس دے دیں. اس وقت جو ہے پرابلم یہ ہو گیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ خصوصاً will have to find a way کہ وہ ایران کو ون دے سکے. میرا شروع سے میرا خیال یہ رہا ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ جنگ جیت نہیں سکتا اور ایران جنگ ہار نہیں سکتا. جی اب اس سچویشن میں اگر آپ نے ون پہ آنا ہے تو آپ کو دوسرے کو تھوڑی سی روپ دینی ہے. اینڈ ڈونلڈ ٹرمپ سیمس ٹو بی ڈیمانڈنگ کہ نہ صرف یہ کہ تم اگری کرو کہ میں جیت گیا, وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم کہو کہ میں ہار گیا. ہی وانٹس اے ڈاکیومنٹ آف سرنڈر, اور وہ ان کو ایران سے نہیں ملنے لگا. And that is where it is. So میرے خیال میں ایران جو ہے it still seems willing کہ وہ ایک ون کے لیے وہ کیفیت دے سکے تاکہ دوسری سائڈ بھی اپنی کوئی نہ کوئی گین ایکسیپٹ کر سکے. المیہ یہ ہے کہ it is possible اس وقت جو ہے بڑا کلیئر ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. آپ بلاکیڈ اسٹرکچر آف ڈیل جو ہے وہ ایک طرح سے کلیئر ہو چکی ہے, لیکن اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے someone will have to give the other side some room. اور وہ لگتا نہیں ہے کہ ابھی تک ٹرمپ صاحب اس کے لیے راضی ہیں. میں اب تو احمد بھائی آپ کے ساتھ ہوں. اویس توحید صاحب, آپ ڈاکٹر عادل صاحب کا جو نقطہ ہے اس پر آپ کی سر کیا انالیسز ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ سپیس دینی ہوگی, امریکہ کو ایران کو دینی ہوگی, اور ایران کو بھی ظاہر بات ہے پوری دنیا جیسے میں نے کہا اس سے افیکٹ ہو رہی ہے آپ نئے ہرموز کی بندش سے, ان کو بھی تھوڑا لیوے دینا ہوگا. لیکن اس وقت سختگیر بیانات ہیں, تند و تیز بیانات ہیں. آپ نے جیسے پہلے اسپیل میں کہا کہ مذاکراتی عمل بھی ساتھ میں چل رہا ہے, جیسے آپ نے صدر ٹرمپ کو کوٹ کیا, انہوں نے کہا کہ وی جسٹ ہیڈ اے ٹاک ود دیم. تو اویس بھائی آپ کو کیا نظر آ رہا ہے, اسپیس پھر ملتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے آپ کو یا کوئی دیتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ نہیں دیکھیے بجا فرما رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر عادل نجم صاحب, لیکن دیکھیں اس پورے جو قضیہ ہے اس کے اندر کافی چیزیں مختلف ہیں ماضی سے. ایک تو یہ کہ اس میں جو مسئلہ ہے وہ تو دونوں جو فرقین ہیں وہ ایک وکٹر کے طور پہ اپنے آپ کو مذاکرات میں لے کر آئے ہیں. اس وجہ سے مسئلہ ہے کہ لچک اس وقت دکھائیں گے جب کوئی جو ہے, اگر دونوں ہی فاتح سمجھ رہے ہیں. فرسٹ راؤنڈ آف ٹاکس میں ایسے ہی ایک ہمیں جو ایک امپریشن ملا تھا وہ بھی یہی ملا تھا, اور اس وقت بھی ایسا ہی ہے. دوسرا یہ کہ جو بیانیے ہیں, یہ جو وار آف نیریٹیوز ہے, یہ تو ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے ہے. مذاکرات کے میں کیا ہو رہا ہے, لچک بہت دکھائی ہے. پچھلی دفعہ جو پروپوزل تھا اس میں کہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ ریجیکٹس, اس دفعہ انہوں نے کہا ہے کہ I'm not satisfied. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈپلومیٹکلی اگر آپ اسے پڑھنے کی کوشش کریں تو کافی پیش رفت اس کے اندر ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ, جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ ہمیشہ سے وہاں پہ گن کا ورڈ جیسے انہوں نے یوز کیا اور اس پہ اجتناب بھی فرما رہے تھے. دیکھیے مشرق وسطیٰ کے اندر اس وقت تو صورتحال بالکل الگ ہے, اور ری کیلیبریٹ کر رہا ہے, ری ڈرا کر رہا ہے, اور یہ ماضی سے مختلف صورتحال ہے میرے ویو کے مطابق.
GCC جو ایک اکنامک اور جو ایک کلچرل اینٹی ہے وہ تو رہے گا، لیکن ایک پولیٹیکل اینٹی کے طور پہ کافی کچھ ہو چکا ہے. جس وقت UAE نے جو ہے اس وقت جب ایک بہت بڑی اہم بیٹھک تھی جس کے اندر سارے امیرز تھے گلف اسٹیٹس کے، پہلی دفعہ ریاض کے اندر بیٹھک ہوتی، اس وقت وہ پل آؤٹ کیا. وہ صرف ایک اوپیک سے یا اوپیک پلس سے پل آؤٹ نہیں تھا، وہ GCC کو ایک ڈینٹ ڈالنا تھا، سعودی عرب اور جو ہے ان کی ایک سپرمیسی کو جو چیلنج کرنا تھا، اور تیسرا یہ اظہار کرنا تھا کہ وہ اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ ان کے اسٹریٹجک الائنس ہیں، اور جو اسٹریٹ آف ہرمز میں ہے جو فائدہ اٹھائے گا آگے مذاکرات میں امریکہ، وہ اٹھائے گا اس اختلافات کی وجہ سے اور اس کریکس جو ویزیبل ہیں، جو پہلے لگ رہا تھا کہ اس وار کے بعد یہ فریکچرنگ ہوگی لیکن وہ پہلے ہی ہو گئی. اور UAE جو ہے وہ اب کھڑا ہوا ہے دوسری طرف، اور مذاکرات میں جب امریکہ یہ بحث کرے گا تو وہ کہے گا کہ خلیجی ممالک ہی اس پہ آپ سے راضی نہیں ہیں، تو یہ آپ اپنا حق کیسے بنا رہے ہیں اسٹیٹ آف ہرمز میں. تو UAE کا الگ ہونا، UAE کا اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ، فائنینشل ٹائمز کے اندر سٹوری آئی ہے، ہمیں تو پہلے بھی ذرائع نے جو بتایا تھا کہ اسرائیل سے جو انٹرسیپٹر یا ڈیفنس سسٹم ہے وہ اسرائیل کے جو UAE میں استعمال ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے، جو جنرل صاحب بہت اچھی طرح جانیں گے ہم سے زیادہ بہتر، وہ یہ کہ انٹیگریٹ ہو گیا ان کا ڈیفنس سسٹم. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اتنا قریب آ گئے کہ آپ کا ڈیفنس سسٹم انٹیگریٹ کر گیا. تو مجھے لگتا ہے دوسرا ایک بلیڈنگ وونڈ ہے جو لبنان کے اندر جو انہوں نے پھر سے اس کو تازہ کیا ہے اسرائیل کے ہاتھوں. تو مشرق وسطیٰ میں یہ دو جو بڑے مسئلے ہیں، یہ جب یہ جنگ کا فیصلہ یا کانفلکٹ کا فیصلہ ہوگا اس کے بعد بھی یہ تازہ رکھنا چاہتے ہیں مشرق وسطیٰ، اور وہ والیٹائل رہے گا جس طرح ڈاکٹر عادل نجم صاحب نے فرمایا تھا. تیسری بات، میں یہ بالکل اپنے ایک ہنچ سے بات کر رہا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ مئی کے وسط میں ڈونلڈ ٹرمپ، اس کی کوئی انفارمیشن یا مجھے وہ اس بیسس پہ نہیں کہہ رہا، لیکن جب وہ شی جن پنگ سے ملیں گے، بیجنگ میں اتریں گے، تو وہ ایک ٹربل میکر کے طور پہ وہاں پہ لینڈ نہیں کرنا چاہیں گے، وہ ایک پیس میکر کے طور پہ کرنا چاہیں گے. تو مجھے ایسا لگتا ہے، مجھے ایسا ایک اندیشہ ہے یا اندازہ ہے کہ اس سے پہلے شاید وہ ایک فریم ورک آف انڈرسٹینڈنگ لے کے جائیں، تاکہ جب شی جن پنگ سے ملاقات ہو تو پھر ان کا جو اپنے آپ کو جو ان کا جو امیج ہے وہ ان کے سامنے ایک برابری. اویس بھی اہم نقطہ اٹھایا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جو اویس بھائی کا آخری نقطہ ہے، میں چاہوں گا اس پہ آپ کی کیا رائے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹائم لائن اویس صاحب کو ہنچ ہے، انہوں نے کہا ان کا اندازہ ہے کہ چائنا کے صدر سے جب ان کی ملاقات ہوگی تو اس سے پہلے جب وہاں وہ اترے چائنا میں تو وہ کوئی نہ کوئی ان کے پاس فریم ورک ہو، کیونکہ ظاہر پتہ ہے چائنا کا بڑا کردار رہا ہے. بے شک وہ فرنٹ پہ نہیں آ رہے لیکن وہ بالکل ایٹ دا بیک موجود ہیں اس سیز فائر میں بھی، ان مذاکرات میں جو پاکستان میں اسلام آباد ٹاکس ہوئیں، اور 2.0 کے لیے بھی پوری تیاری تھی. احمد منصور صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، اویس صاحب نے بالکل، یہ صرف اندازہ ہی نہیں ہے اس کو مطلب آپ کہہ لیں کہ قریب ترین جو قیاس وہ اس وجہ سے بھی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کئی دفعہ اب یہ خود بھی کہہ چکے ہیں کہ اتنا لمبا جو ٹریول ہے وہ 2 مرتبہ نہیں ہو سکتا. ہاں، 18 گھنٹے کا اکثر. تو وہ ڈیفینیٹلی وہ پھر اسی سے لنک کرتے ہیں کہ انہوں نے وہاں آنا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی دفعہ سارا کچھ سمٹ جائے. اور اچھا، آپ نے اس کو اس طرح جوڑ دیا. دیکھیں 25 دن کی جو جنگ بندی ہے یہ کوئی ایسے ہی ہو گئی، یہ جنگ بندی ون ون نہیں ہے اور برقرار ہے، اور صرف آپ اپنی پوزیشن پہ بھی کھڑے ہیں اور جنگ بندی بھی ہے. تو جب جنگ بندی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کہیں تو پہنچے ہوئے ہیں. اور آپ دیکھیں 3 مرتبہ یہ آ چکا ہے کہ ایران نے پروپوزلز دی ہیں. آج بھی آیا. تو کیا یہ ون وے تو نہیں ہے؟ امریکہ کی طرف سے جوابی بھی آئی ہوں گی، کچھ ترامیم آئی ہوں گی، وہ رپورٹ نہیں ہو رہی. ایران نے جیسے کہا تھا نا کہ ہم نیوکلیئر کو ساتھ ہی نہیں کریں گے، ہم علیحدہ نہیں کر سکتے، ساتھ ہی رکھیں گے. دیکھیں اس میں میں پھر بار بار میں نے آپ کے پروگرام میں پہلے بھی بات کی تھی کہ یہ جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے اس میں امریکہ بھی اس کو اس وقت بند کر کے بیٹھا ہے، ناکہ بندی، اور ایران پہلے ہی بند کر کے بیٹھا ہے، کچھ دیر کے لیے کھولی تھی. تو دیکھیں جو اصل جو تنازع ہے وہ تو کھولنے پہ ہے. تو اس وقت دونوں بند کرنے پہ متفق ہیں، تو اٹ مینس کہ کھولیں گے اپنے وقت پہ، تو وہاں پہ یہ ایگری کر جائیں گے جب بھی یہ وقت آئے گا. ہوگا آپ کے خیال میں؟ بالکل ہوگا. دیکھیں اچھا جو جنرل صاحب کی بات تھی نا کہ میں اس سے تھوڑا سا، دیکھیں وہ تو ان کا شعبہ ہے اور وہ بہت بہتر جانتے ہیں جنگ کے جو مقاصد ہوتے ہیں. امریکہ اور اسرائیل نے جنگ کے مقاصد کیا صرف ایران تھا؟ دیکھیں مشرق وسطیٰ کا جو حال کر دیا، جو اسے معاشی طور پہ جتنا دھچکا پہنچا دیا، جتنا قریب کر دیا، اس کے اندر نئے بلاکس، نئی تقسیم پیدا کر دی، تو کیا یہ ایجنڈا نہیں ہو سکتا؟
تو دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں تو چل رہی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ جو پروسیس ہے، جیسے آج بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ مل کر وہ ہم اچھی سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں، تو پاکستان کے جو کردار کو پھر انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے. تو اٹ مینس کہ جو ایک اسلام آباد ٹاکس سے جو چیزیں شروع ہوئی تھیں وہ اپنے ٹریک پر چل رہی ہیں، ٹوٹا نہیں ہے. ڈاکٹر عادل صاحب پھر سر کلوز آپ کیجیے گا. جنرل زاہد صاحب، ڈاکٹر عادل صاحب، آپ جو اویس توحید صاحب کی جو بات کا اینڈ کا ہے وہ اس پہ آپ کی رائے لینا چاہوں گا. آپ کو بھی لگتا ہے کہ چائنا وزٹ سے پہلے کوئی اس کا نتیجہ یا فریم ورک آف انڈرسٹینڈنگ طے ہو جائے گا آپ کی رائے میں؟ اور آپ کی کیا رائے ہے جو یو ای کے اوپیک سے نکلنا اور ان کا یہ جو اس پہ اعتراض کرنا کہ اسٹریٹ آف ہارموز صرف ایران کا خالصتاً پریروگیٹو نہیں ہے؟ ڈاکٹر صاحب. بہت شکریہ جی، اور بالکل اچھی باتیں. اور اویس نے جو بات کی آئی ایگری ود دیٹ، انکلوڈنگ اسپیشلی جو مشرق وسطیٰ کا نقشہ ہے وہ بدل چکا ہے، اور اس کی جو پاور ڈائنامکس ہیں وہ بدل چکی ہیں، وہ واپس نہیں آنے لگی. ان اے وے یہ جو بدلا ہوا نقشہ ہے یہ اسرائیل کی جیت ہے. اچھا، آپ دیکھیں نا اس وقت کیا ہو رہا ہے. اسرائیل کی جو ہمیشہ پچھلے 50-60 سال سے جو ان کا آرگومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو ہم چھوٹا سا ملک ہے، ہمارے ارد گرد سارے ہمارے دشمن ہیں، اور ایک ایک کر کے جو ہے، اور یہ سارے مل کے جو ہے ہم پہ حملہ کر دیں گے. یہی ان کا ایک بیسک آرگومنٹ ہے، اور ایک ایک کر کے دے ہیو کائنڈ آف نیوٹرلائز دیم. چاہے وہ ایجپٹ کے ساتھ جو سادات صاحب کی اور بیگن کی ڈیل تھی، چاہے اس کے بعد لبنان پہ جب 80 میں انہوں نے حملہ کیا. آج بھی اگر آپ دیکھیں اس جنگ نے اسرائیل کا نقشہ پھر بدل دیا. لبنان میں بھی انہوں نے ٹیریٹری لے لی ہے، سیریا میں اس سے پہلے لے لی ہے، اور میں جنگ کی مراد ایران صرف نہیں ہے، غزہ کی اب ہم بات ہی نہیں کرتے. سو دیر از اے لارجر پکچر، اینڈ وہ پکچر جو ہے وہ بہت تشویشناک ہے. لیکن اس کی جو قیمت ہے وہ یہ ہے کہ ریجن میں اور بھی بہت ساری تبدیلیاں آ گئی ہیں جو ساری اسرائیل کے حق میں نہیں جاتی. بٹ آئی ڈو وانٹ ٹو کیپ دس فوکس کہ اگر آپ اس وقت اسرائیل ہو تو یو ہیو ہیڈ سم ویری سگنیفیکنٹ گینز کہ آپ نے آپس میں ایک بار پھر اور ایک بہت ہائی لیول پہ لڑا دیا. اس لیے اس کے جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ گن ڈال دی ہے، دیٹ از واٹ آئی مین بائی دیٹ، کہ وہ ایک دن میں واپس آنے والی نہیں ہے. وہ صرف ہرموز کو کھلنے سے چیزیں صرف فرق نہیں پڑیں گی. جہاں تک بات ہے چین کی، اگر تھوڑی سی آپ مجھے اجازت دیں، امریکہ میں آج کل ایک اور بھی بات ہو رہی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کے جو بڑے صاحبزادے ہیں ان کی شادی ہونے والی ہے ایک بار پھر، اور اب وہ گفتگو یہ انہوں نے کہا ہے کہ یار میں سوچ رہا ہوں کہ ایران کی جنگ جب ختم ہوگی اس کے بعد کروں، ورنہ لوگ بڑا اعتراض کریں گے. تو شاید ان کے خیال میں یہ بھی ہو چین کے ساتھ کہ اس کو ذرا جلدی بند کرا دو. چین کے بارے میں آئی وڈ سے دس، the serious thing is this، چین کا جو دورہ ہے اس کا فیصلہ چین کرے گا. سو ابھی تو سوال یہ بھی ہے کہ دورہ ہوگا یا نہیں. 2 بار پہلے ہونا تھا نہیں اور نہیں ہوا. اور دونوں بار اس لیے نہیں ہوا کہ چائنیز ہیونٹ بین ریڈی. ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلی بار بہت کوشش کی، دس از ناؤ اوپن، کہ شی جو ہیں وہ آئیں امریکہ. انہوں نے کہا میں نہیں آتا، تم جو کرتے ہو لوگوں کے ساتھ بلا کے، تمہارے خیال میں آئی ایم گوئنگ ٹو کم، میں وہ برداشت کروں گا. ویسے جو کنگ چارلز نے کر لی عادل بھائی، وہ بھی عادل بھائی قطع کلائی بات جو کنگ چارلز نے کر لی وہ بھی زبردست کیا ہے. ویسے صرف ہاں کنگ چارلز کے علاوہ انہوں نے کبھی نہیں کی، اور وہ بھی اس لیے کہ وہ کنگ ہے. اور لیکن سو دس از اے سیریس ایشو. سیکنڈ ٹائم جب ہونا تھا تو دیٹ گاٹ ڈیلیڈ بیکاز چائنا سیٹ کہ جی آپ پہلے اپنا ہوم ورک کریں، جو سائڈ والی ڈیلز ہیں دے ورنٹ فلفلڈ. سو یس ہم ابھی تک جب سوچتے ہیں کہ بڑی طاقت امریکہ ہے، لیکن اب کیونکہ بڑی طاقت چین بھی ہے. I do think for this reasons Donald Trump really wants that. اس وقت وہ دورہ کون چاہتا ہے، کس کے، who wants to have وہ visit. I think Donald Trump is the one. I do think کہ اس سے پہلے اویس توحید صاحب کا جو انالیسز ہے، I do think he would want it done before this. I think he wants to do it before, even before that. اس کے علاوہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی کوشش یہی ہوگی کہ یار اس کو ختم کرو. وہ بور ہو گئے ہیں اس سے، ان کی باتوں سے نظر آتا ہے. ٹھیک، he wants a way out. Yes, he wants a way out. لیکن ان کی وہ جو ضد ہے نا کہ میں جب تک نہ صرف فاتح ہوں، اگلا جو ہے وہ مفتو ہو، اس کو جب تک میں پروو کروں. اینڈ دیٹ از ویئر اٹ از پارٹلی اسٹک. اینڈ لاسٹ تھنگ، پارٹلی اٹ از اسٹک ود اسرائیل. کیونکہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کو کوئی چیز پش کر رہی ہے اگین اینڈ اگین، وہ اسرائیل اور اسرائیل کے جو حامی ہیں، انہوں نے کانگریس کا بھی فکر نہیں کرنا، انہوں نے باقی چیزوں کا بھی فکر نہیں کرنا. دیٹ از دا ڈائنامک جہاں میرے خیال میں یہ پھنسا ہوا ہے. اوکے سر، ون لائنر جنرل زاہد صاحب، وے فارورڈ یہ تمام گفتگو کا اگر آپ سمیٹیں تو کس طرح سمیٹیں گے سر؟
دیکھیں وے فارورڈ تو دونوں وارنگ فیکشنز نے اپنے اس نتیجے پر پہنچ چکی ہیں کہ ملٹری نے ان کو آف ریمپ، ملٹری نے ان کو چیک میٹ نہیں دی ہے نیگوسیشن سے. دونوں لگے ہوئے ہیں کہ اپنی امریکہ کوشش کر رہا ہے کہ پالیسی کیپچولیشن اب اس بات چیت کے ذریعے ہو سے وچ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. کمپلیکس سچویشن ہے جی، ٹو بی ویری آنیسٹ. مجھے نہیں لگتا کہ یہ اتنے جلدی یہ معاملات سیٹل ہوں گے. اگر ایک فریم ورک بھی بن جاتا ہے اور مکمل سیز فائر ہو جاتا ہے تو وہ بہت ہی بڑی اچیومنٹ ہوگی. دیکھیں امریکہ نے اپنا بار بہت بڑا رکھ دیا پالیسی کیپچولیشن، نیوکلیئر کرتے کرتے ہرمز کھلوا بیٹھے. اور ایران نے اپنا ڈکلیئر تو نہیں کیا، آف کورس وہ ڈیفینڈ کرتے، لیکن جو اکمولیٹو ہم لوگوں نے انالائز کر کے سمجھ سکے کہ اگر ایران اپنی سوورینٹی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی مینٹین رکھتا ہے اور یہ رجیم چینج نہیں ہوتی، آئی مین بالکل ہی جس طرح رضا پہلوی اور وہ لوگ آ رہے تھے، تو پھر اٹ از اے وکٹری فار ایران. آئی تھنک ایران از ویری افیکٹولی امپیکٹو ہوا ہے اور ونس فار آل ایک کمپریہنسو ڈیل لے کے اٹھے گا. ورنہ ایران کو یہ والی سچویشن نہیں ملتی ہے. وہ میں جیسے پہلے کہا کہ اگر 12 دن کی جنگ میں کوئی رسپانس اچھا جنریٹ کر لیتا اور اسی وقت وہ یہ تو یہاں تک یہ بات آنی نہیں تھی. تو انہوں نے خود موقع دیا اینڈ دس از اے سیریس سچویشن. اب اور بھی پلیئرز اس میں ہمیں کودتے ہوئے نظر آنا شروع ہو گئے ہیں، مڈل ایسٹ میں بھی آ گئے ہیں، اب انٹرنیشنل پلیئرز بھی آئیں گے جن کی اکنامک چوکنگ ہو رہی ہے. پیپل اب زیادہ ویٹ نہیں کرتے. ویری امپورٹنٹ، یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ لوگ اب زیادہ اس لیے انتظار میں بیٹھیں گے کیونکہ اکنامک چوکنگ ہو رہی ہے. بہت شکریہ، بہت نوازش احمد منصور آپ کا، ڈاکٹر عادل نجم صاحب، جنرل زاہد محمود، اویس توحید اور ڈاکٹر گل عائشہ بھٹی نے ہمیں جو ہے بڑے اہم پیچیدہ معاملات ہیں. آپ نے آج کی گفتگو سے اس کا نتیجہ اخذ کیا ہوگا کہ کثیر الجہد قسم کے معاملات جو ہے وہ چل رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ جو امریکہ اور ایران کے درمیان فریم ورک ہوتا ہے آف انڈرسٹینڈنگ وہ کب آتا ہے. پاکستان کے گڈ آفیسز جو ہیں وہ استعمال ہو رہے ہیں، وہ تسلسل ٹوٹا نہیں ہے، وہ چل رہا ہے. پروگرام سچ میں نشست کیسے لگی اپنا فیڈ بیک دیجیے گا سوشل میڈیا پہ. کل تک لیے سید انوار الحسن اور سچ کے برشا ٹیم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.